शैतानी धर्म। क्या आप जानते हैं कि शैतानी धर्म क्या है? आखिर इस शैतानी धर्म में क्या क्या होता है और वो कौन लोग हैं जो इस धर्म को मानते हैं और क्यों मानते हैं? साथ ही साथ इस धर्म को मानने वाले लोग दूसरों के लिए कितना खतरनाक हैं? मेरे दोस्तों, आखिर तक देखिए, क्योंकि आज आप इन सवालों के जवाब के साथ साथ ऐसी चौंकाने वाली बातें जानेंगे जो शायद इससे पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी शैतानी धर्म या सैटनिज्म का नाम लिया जाता है तो अक्सर लोगों के दिमाग में हॉलीवुड की डरावनी फिल्में आती हैं। अंधेरा कमरा, मोमबत्तियां, अजीब निशान और डरावने चेहरे। लेकिन दोस्तों, असलियत इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आज का सैटनिज्म सिर्फ डरावनी रस्मों तक सीमित नहीं रहा। आज ये एक सोच बन चुका है, एक ऐसी सोच जो इंसान को धीरे धीरे अल्लाह से दूर और अपनी ख्वाहिशों के करीब ले जाती है। और सबसे खतरनाक बात, बहुत से लोग इसे पहचान भी नहीं पाते। सन 1966 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में एक आदमी सामने आता है जिसका नाम था एटन लेवी। वो एक म्यूजिशियन भी था, फोटोग्राफर भी और सर्कस में काम भी कर चुका था। इसी आदमी ने चर्च ऑफ सैटन नाम की एक संस्था शुरू की। फिर उसने एक किताब लिखी, द सैटनिक बाइबल। द सैटनिक बाइबल के मुताबिक इंसान को अपनी ख्वाहिशों को खुलकर जीना चाहिए, खुद को रोकना नहीं चाहिए। अब सुनने में ये बातें कुछ लोगों को मॉडर्न लग सकती हैं, लेकिन मेरे भाई, यही वो जगह है जहां इंसान धीरे धीरे अपने नफ्स को अल्लाह के हुक्म से भी बड़ा मानने लगता है। इस्लाम हमें क्या सिखाता है? अपने नफ्स को कंट्रोल करना, हलाल और हराम की सीमा में रहना, अपने दिल की हर चाहत के पीछे ना भागना। लेकिन ये सोच क्या कहती है? जो दिल करे वही सही है, और यही सबसे बड़ा धोखा है। कुरान मजीद में सूरा अल जासिया आयत 23 का मफहूम है, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया? ज़रा गौर कीजिए दोस्तों, आज दुनिया में कितने लोग हैं जो हर फैसले में सिर्फ अपनी मर्जी देखते हैं। अल्लाह क्या चाहता है, ये देखने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। जी हाँ मेरे भाइयों, आज गुनाह को फ्रीडम कहा जाता है, बेहयाई को कॉन्फिडेंस कहा जाता है, और दीन पर चलने वाले इंसान को ओल्ड फैशन बोल दिया जाता है। यही वजह है कि आज का फितना पहले से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि पहले शैतान खुलकर हमला करता था, लेकिन आज वो मुस्कुरा कर आता है, एंटरटेनमेंट बनकर आता है, मोटिवेशन बनकर आता है और इंसान को धीरे धीरे बदल देता है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि सैटनिज्म का मतलब सिर्फ शैतान की पूजा करना है, लेकिन असल खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ये सोच सबसे पहले इंसान के दिल से एक बहुत बड़ा एहसास निकालती है। जी हाँ दोस्तों, जब इंसान के दिल से ये एहसास निकल जाए कि एक दिन मुझे अल्लाह को जवाब देना है, फिर उसके बाद इंसान बहुत आसानी से हर गुनाह को सही ठहराना शुरू कर देता है। और यही चीज़ आज पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल रही है। फिर सन 2013 में अमेरिका में द सैटनिक टेम्पल नाम का एक बड़ा शैतानी ग्रुप सामने आता है। अब यहाँ एक बात समझिए, ये लोग पुराने वाले डरावने अंदाज में नहीं आते, ना काले जादू जैसी बातें, ना डरावने चेहरे, बल्कि ये लोग सूट पहनकर टीवी इंटरव्यू देते हैं, कोर्ट में केस लड़ते हैं और लोगों के सामने खुद को अच्छे और समझदार इंसान की तरह दिखाते हैं। इनकी अपनी वेबसाइट है, अपने वकील हैं और अमेरिका के कई शहरों में इनके सेंटर तक बने हुए हैं। लेकिन मेरे भाइयों, इनका असली मकसद क्या है? इनका मकसद है हर उस जगह अपने निशान और अपनी सोच को पहुंचाना जहां दीन मौजूद हो। अगर किसी स्कूल में धार्मिक किताबें बांटी जाए तो ये कहते हैं कि हमारी किताबें भी बांटो। अगर कहीं किसी मजहबी निशान को जगह मिले तो ये कहते हैं कि हमारे निशान को भी जगह मिलनी चाहिए। और दोस्तों, यहीं से धीरे धीरे लोगों को ये सब आम लगना शुरू हो जाता है। पहले इंसान डरता है, फिर देखने का आदी हो जाता है, फिर उसे गलत लगना बंद हो जाता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। सूरा अल आराफ आयत 27 का मफहूम है, शैतान तुम्हें वहां से देखता है जहां से तुम उसे नहीं देखते। यानी उसका तरीका हमेशा छुपा हुआ होता है, धीरे धीरे बिना एहसास करवाए। दोस्तों, आज सोशल मीडिया, फिल्मों और गानों की वीडियो में बार बार ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जिनमें शैतान जैसे निशान, अजीब चिन्ह, सींग वाले चेहरे और डरावनी चीजें होती हैं।
اور اب یہ سب عام ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بس دکھانے کی چیز ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ صرف منورنجن ہے۔ لیکن میرے بھائی، بار بار کسی چیز کو دکھانے کا اثر انسان کے دماغ پر ضرور پڑتا ہے۔ سن 2023 کے گریمی ایوارڈز میں ایک ایسا گانا اور پرفارمنس دکھائی گئی جس میں شیطان جیسی تھیم اور لال سینگ جیسی چیزیں دکھائی گئی۔ یہ باتیں کھل کر لوگوں کے سامنے آئی تھیں۔ بہت سے لوگوں نے اس کا ویرودھ بھی کیا، لیکن بہت سے لوگ اسے بس ایک شو سمجھ کر نظر انداز کر گئے۔ اور یہی تو مسئلہ ہے، جب گناہ مذاق لگنے لگے، جب بے حیائی فیشن لگنے لگے، اور جب شیطانی چیزیں کول لگنے لگیں، تب سمجھ لیجئے کہ دل دھیرے دھیرے بدل رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، شیطان ہمیشہ انسان کو سیدھے کفر کی طرف نہیں لے جاتا۔ پہلے وہ گناہ کو ہلکا بناتا ہے، پھر عادت بناتا ہے، پھر انسان اس پر سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان دین سے دور ہونے لگتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے دل سے گناہ کی نفرت ختم ہونے لگتی ہے، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، ہر کسی کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر ہر انسان صرف اپنی خواہش کے پیچھے چلے تو پھر حلال اور حرام کی سیما کون طے کرے گا؟ اور دوستو، یہی تو سوچ ہے جہاں سے شیطانی وچار دھیرے دھیرے انسان کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، بنا دروازہ کھٹکھٹائے۔ دوستو، اب یہاں ایک بہت ضروری سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ لوگ سچ میں شیطان کی پوجا کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب تھوڑا سمجھنے والا ہے، کیونکہ سیٹنزم کے بھی الگ الگ روپ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سچ مچ ابلیس کو ایک روحانی طاقت مانتے ہیں اور اس کی پوجا جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اسے تھیسٹک سیٹنزم کہا جاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم شیطان کو خدا نہیں مانتے، بلکہ وہ شیطان کو بغاوت اور اپنی مرضی کی نشان مانتے ہیں۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کسی دین، کسی خدا، کسی سیما کے نیچے نہیں رہنا چاہیے۔ اور دوستو، یہی سب سے بڑا دھوکہ چھپا ہوا ہے، کیونکہ ابلیس کا پہلا گناہ کیا تھا؟ تکبر، گھمنڈ، اپنے آپ کو حکم سے بڑا سمجھنا۔ قرآن مجید میں سورہ البقرہ آیت 34 کا مفہوم ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا۔ ذرا غور کیجئے دوستو، ابلیس نے اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا تھا، وہ اللہ کو جانتا تھا، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ اس نے اپنی سوچ کو اللہ کے حکم سے اوپر رکھا، اور یہی چیز آج دنیا میں بار بار دکھائی دیتی ہے۔ جب انسان کہے مجھے کوئی نہ بتائے کیا صحیح ہے، میں اپنی زندگی خود طے کروں گا، مجھے کسی دین کی ضرورت نہیں، تو سمجھ لیجئے یہی وہی راستہ ہے جس پر ابلیس چلا تھا۔ جی ہاں میرے بھائی، آج اس سوچ کو بہت خوبصورت پیکنگ میں بیچا جاتا ہے، کبھی خود کی خوشی کے نام پر، کبھی کسی کو کچھ مت کہو کے نام پر، اور کبھی میری زندگی میری مرضی کے نام پر۔ اب یہاں ایک بات بہت دھیان سے سمجھیے، اسلام انسان کی عزت سکھاتا ہے، عورت کی عزت بھی سکھاتا ہے، انسان کے حق بھی سکھاتا ہے، لیکن اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان پوری طرح آزاد نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور بندے کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہے؟ کہ وہ اپنے رب کے حکم کے آگے جھک جائے۔ لیکن آج دنیا انسان کو الٹا سکھا رہی ہے، جو دل کرے وہی کرو۔ دوستو، اس لیے آج گناہ کو گناہ کہنا بھی لوگوں کو برا لگنے لگا ہے۔ اگر کوئی غلط چیز کے خلاف بولے تو لوگ کہتے ہیں دوسروں کو مت ٹوکو، اور اگر کوئی دین کی بات کرے تو کہتے ہیں اتنا بھی سخت مت بنو۔ اور دھیرے دھیرے انسان اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اسے ہر وہ چیز نارمل لگنے لگتی ہے جس سے پہلے وہ خود ڈرتا تھا۔ سن 1980 اور 1990 کے سمے میں یورپ کے کچھ علاقوں میں ایک عجیب طرح کا میوزک بہت پھیلنے لگا جسے بلیک میٹل کہا جاتا تھا۔ لوگوں میں یہ باتیں بھی مشہور ہوئی کہ اس دور میں کچھ میوزک بینڈز کا نام چرچ جلانے اور خطرناک کاموں میں آیا تھا۔ کئی خبریں آج بھی ریکارڈ میں موجود ہیں۔ اب سوچئے دوستو، شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ میوزک، بغاوت، فریڈم، اور دھیرے دھیرے معاملہ نفرت اور تباہی تک پہنچ گیا۔ اس لیے اسلام انسان کو صرف گناہ سے نہیں روکتا، بلکہ ان راستوں سے بھی بچنے کو کہتا ہے جو دھیرے دھیرے دل کو بدل دیتے ہیں۔ اور آج سب سے زیادہ حملہ انسان کے دل اور سوچ پر ہی ہو رہا ہے۔
جی ہاں دوستو، آج کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ انسان کو گناہ ہی محسوس نہیں ہوتا۔ پہلے انسان غلط کام کر کے شرم محسوس کرتا تھا، لیکن آج وہی چیز سوشل میڈیا پر دکھا کر لوگ خوش ہوتے ہیں، اور یہی چیز دھیرے دھیرے انسان کے دل کو بدل دیتی ہے۔ دوستو، اگر آپ دھیان دیں تو آج فلموں اور ویب سیریز میں ایسی بہت سی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جہاں شیطان جیسی چیزوں کو برا نہیں بلکہ اچھا اور الگ دکھایا جاتا ہے۔ نیٹ فلکس کا ایک مشہور شو لوسیفر بھی اسی وجہ سے کافی چرچا میں رہا۔ اس میں شیطان کے کردار کو ہنسانے والا، چالاک اور لوگوں جیسا دکھایا گیا۔ اب کچھ لوگ کہیں گے، ارے یہ تو صرف کہانی ہے، لیکن میرے بھائی، جب انسان بار بار کوئی چیز دیکھتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا ڈر دل سے نکلنے لگتا ہے۔ اس لیے آج بہت سے بچے اور نوجوان ایسے نشان، ایسے گانے اور ایسی تصویریں استعمال کرتے ہیں جن کا اصلی مطلب تک انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ اور دوستو، یہیں سے یہ سب چیزیں لوگوں کو عام لگنے لگتی ہیں۔ سورہ نور آیت 21 کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ ذرا غور کیجئے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قدموں کا ذکر فرمایا کیونکہ انسان ایک دم سے گمراہ نہیں ہوتا، وہ دھیرے دھیرے بدلتا ہے۔ ایک ویڈیو، ایک گانا، ایک غلط سوچ، پھر وہی عادت بن جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے انسان کا پورا نظریہ بدلنے لگتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج سوشل میڈیا والے لوگ فلمیں اور ویب سیریز یہ سب اب صرف منورنجن تک سیمت نہیں رہے، یہ دھیرے دھیرے لوگوں کی سوچ بدل رہے ہیں۔ آج انسان وہی اچھا مانتا ہے جو بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے لایا جائے۔ اگر بے حیائی زیادہ دکھاؤ گے تو وہ عام لگنے لگے گی، اگر گناہ کو مذاق بنا کر دکھاؤ گے تو لوگ اس پر ہنسنے لگیں گے، اور اگر بار بار شیطان جیسی چیزیں، عجیب نشان اور ڈراؤنی باتیں دکھائی جائیں گی تو دھیرے دھیرے آنے والی پیڑھی اس سے غلط سمجھنا چھوڑ دے گی۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ اسلام نگاہوں کی حفاظت کی بات کرتا ہے، کانوں کی حفاظت کی بات کرتا ہے، دل کی حفاظت کی بات کرتا ہے، کیونکہ جو چیز انسان بار بار دیکھتا اور سنتا ہے وہ اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اور سب سے دردناک بات پتہ ہے کیا ہے؟ آج بہت سے مسلم گھروں میں بچے رات بھر ایسا کنٹینٹ دیکھتے رہتے ہیں جس میں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، حرام رشتوں کو نارمل دکھایا جاتا ہے، اور غلط بات کے خلاف بولنے کے بجائے الٹا اسی کو صحیح بتایا جاتا ہے۔ پھر وہی بچہ دھیرے دھیرے نماز سے دور ہونے لگتا ہے، دین کی باتیں اسے بورنگ لگنے لگتی ہیں، اور دنیا کی چمک زیادہ اچھی لگنے لگتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بدلاؤ ایک دن میں نہیں آتا، شیطان بہت صبر سے کام کرتا ہے۔ سورہ الاسراء آیت 64 کا مفہوم ہے کہ شیطان لوگوں کو دھوکے والے وعدے دیتا ہے، یعنی پہلے انسان کو لگتا ہے بس تھوڑا دیکھ رہا ہوں، بس ٹائم پاس ہے، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن دھیرے دھیرے وہی چیز انسان کی سوچ، اس کی پسند، یہاں تک کہ اس کی پہچان بدل دیتی ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان تب ہوتا ہے جب انسان کو احساس ہونا بند ہو جائے کہ وہ بدل چکا ہے۔ دوستو، اب یہاں ایک بات بہت دھیان سے سمجھیے، شیطان ہمیشہ انسان کو سیدھے یہ نہیں کہتا کہ مجھے سجدہ کرو، بلکہ وہ انسان کو دھیرے دھیرے اس جگہ تک لے جاتا ہے جہاں انسان اپنی ہی خواہشوں کا غلام بن جائے۔ اور سچ کہوں میرے بھائی، آج دنیا کا سب سے بڑا بت شاید پتھر کا نہیں بلکہ نفس کا بت ہے۔ آج انسان اپنی پسند کے لیے رشتے چھوڑ دیتا ہے، اپنے غصے کے لیے گھر توڑ دیتا ہے، اپنے جسم کی چاہت کے لیے ہر سیما پار کر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے یہ میری زندگی ہے۔ لیکن دوستو، ایک مسلمان کی زندگی صرف اس کی اپنی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں ہر چیز میں جواب دہی سکھاتا ہے۔ سورہ الملک آیت 2 کا مفہوم ہے، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل سب سے اچھا ہے۔ یعنی انسان کو دنیا میں بس اپنی مرضی چلانے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ اسے آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لیکن آج کے دنیا انسان کو کیا سکھا رہی ہے؟ بس خوش رہو، جو دل کرے کرو، خود کو مت روکو۔ اور یہی سوچ دھیرے دھیرے انسان کو دین سے کاٹ دیتی ہے۔ جی ہاں دوستو، آج بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دین بس عبادت تک ہی ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس اتنا کافی ہے۔ لیکن میرے بھائی، اسلام صرف مسجد تک سیمت نہیں ہے،
اسلام ہمیں پوری زندگی جینا سکھاتا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے کمانا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے۔ دین ہر جگہ رہنمائی دیتا ہے، لیکن جب انسان صرف اپنی خواہش کو فالو کرنے لگے تو پھر دھیرے دھیرے اسے اللہ کا حکم بھاری لگنے لگتا ہے، اور یہی اصلی خطرہ ہے۔ دوستو، آج سوشل میڈیا پر ایک اور چیز بہت بڑھ رہی ہے، ہر وقت خود کو دکھانا، ہر وقت لوگوں سے تعریف چاہنا، اور ہر بات میں بس خود کو سب سے اہم سمجھنا، اور انسان دھیرے دھیرے اپنے ہی ارد گرد گھومنے لگتا ہے۔ آج کی دنیا انسان کو بس میں اور میں سکھا رہی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے ابلیس کو تباہ کیا تھا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ تکبر کی برائی آئی ہے، کیونکہ تکبر انسان کو سچ ماننے سے روک دیتا ہے۔ دوستو، آج اگر کوئی انسان اللہ کے حکم سے زیادہ اپنی خواہش کو اہمیت دینے لگے تو اسے ڈرنا چاہیے، کیونکہ شیطان کا سب سے پہلا وار ہی انسان کے دل اور سوچ پر ہوتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ لڑائی باہر کے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، لیکن اپنے نفس اور اپنے اسکرین سے ہار چکے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اب آخر میں ایک سوال جو شاید سب سے ضروری سوال ہے۔ اگر شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار صرف ڈراؤنی شکلیں نہیں بلکہ سوچ بدلنا ہے، تو پھر ایک مسلمان خود کو کیسے بچائے؟ اس کا جواب بہت سمپل ہے، لیکن آسان نہیں۔ اپنے دل کو اللہ سے جوڑو، کیونکہ جس دل میں اللہ کی یاد زندہ ہو وہاں شیطان زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتا۔ سورہ النمل آیت 99 کا مفہوم ہے، بے شک شیطان کا بس ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان کوشش نہیں کرے گا، وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا رہے گا الگ الگ طریقوں سے، لیکن جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ دوستو، آج ضرورت صرف دوسروں کو دوست دینے کی نہیں ہے، ضرورت اپنے گھروں کو دیکھنے کی ہے، اپنے موبائل کو دیکھنے کی ہے، اپنے بچوں کے کنٹینٹ کو دیکھنے کی ہے، اپنے دل کو دیکھنے کی ہے، کیونکہ اگر پورا دن انسان وہی چیزیں دیکھے جو اسے غفلت میں ڈال دیں تو پھر دل کا سخت ہونا کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، ہر چمکتی ہوئی چیز اچھی نہیں ہوتی، ہر فریڈم سچ میں آزادی نہیں ہوتی، اور ہر ماڈرن چیز انسان کو بہتر نہیں بناتی۔ جی ہاں میرے بھائی، آج بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ دین انسان کو روکتا ہے، لیکن حقیقت الٹی ہے۔ دین انسان کو بچاتا ہے، اس کی آنکھوں کو بچاتا ہے، اس کے دل کو بچاتا ہے، اس کی اولاد کو بچاتا ہے، اور سب سے بڑی بات اس کے آخرت کو بچاتا ہے۔ اہل سنت کے علماء ہمیشہ یہ سمجھاتے آئے ہیں کہ دین کو صرف رسموں تک سیمت نہیں رکھا، بلکہ پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈھالنے کی بات کی، اور یہی اصلی سرکشا ہے۔ دوستو، آج اگر ہم اپنے گھروں میں دین کی باتیں بند کر دیں گے، اگر بچوں کو صرف اسکرین کے حوالے کر دیں گے، اگر ہر چیز کو نارمل مان لیں گے، تو پھر آنے والی نسلیں شاید گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیں گی۔ اور یہی شیطان چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسان ایک رات میں بدل جائے، وہ بس اتنا چاہتا ہے کہ انسان دھیرے دھیرے اللہ سے دور ہوتا جائے اور اسے احساس بھی نہ ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے دل کو دین کی طرف لگائیے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، نماز کی پابندی شروع کیجیے، اور اپنے گھر میں دین کی باتیں زندہ کیجیے، کیونکہ آخر میں اس دنیا کی ہر چمک ختم ہو جائے گی، ہر ٹرینڈ ختم ہو جائے گا، ہر شو، ہر اسکرین، سب یہیں رہ جائے گا، لیکن ایک چیز ضرور باقی رہے گی، اور وہ ہوگا آپ کا اور میرا اللہ کے سامنے حساب۔ اور اس دن نہ کوئی بہانہ کام آئے گا، نہ کوئی ٹرینڈ، نہ کوئی میری مرضی۔ اس دن صرف ایک چیز پوچھی جائے گی کہ جب حق سامنے تھا تب تم کس راستے پر کھڑے تھے۔